अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज। नाज़रीन, मच अवेटेड फेडरल बजट 2024-25 आज पेश कर दिया गया। अपोजिशन की तरफ से, जैसा कि हमेशा हर अपोजिशन करती चली आई है, इस दफा अब की अपोजिशन ने भी यही किया। पुरजोर एहतजाज उनकी तरफ से किया गया और उनकी कोशिश यही थी कि शोर हो ताकि बजट को सही से पेश ना किया जा सके, लेकिन हर बार बजट पेश हो जाता है। लेकिन अपोजिशन ने, खैर एक सियासी मामला है, अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाना होता है। और फिर इस एहतजाज के बाद उमर अयूब साहब की तरफ से कहा गया कि हम फेडरल बजट 2024-2025 जो पेश किया गया है, हम इसे रद्द करते हैं। फेडरल बजट 2024-25 में 18,877 रुपए के हुजूम का ये बजट पेश किया गया है। इसके अलावा बजट में जो सोलर पैनल की दरामद पर ड्यूटी थी, उस पर रियायत का ऐलान किया गया है। कम से कम माहाना तनख्वाह 32,000 से बढ़ाकर 36,000 रुपए कर दी गई है। और हुकूमत ने तरक्याती बजट में 101% का इजाफा किया है। इसके अलावा जो तनख्वाहें हैं सरकारी मुलाजमीन की और जो पेंशन्स हैं, उनमें भी इजाफा किया गया है। साथ ही साथ जो टैक्सेस लगे हैं, उनमें कैपिटल गेन टैक्स की बात हो रही है, फाइलर्स नो फाइलर्स की बात हो रही है। आज के प्रोग्राम में हम आज के पेश किए जाने वाले बजट के हवाले से तफसीली एक्सपर्ट ओपिनियन आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं माहिर मौशियात डॉक्टर शाहिद हुसैन सिद्दीकी साहब। उनसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करने से पहले हम लेंगे मुख्तसर वक्फा, मुलाकात होगी वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। आज के प्रोग्राम में जैसे कि मैंने वक्फे पे जाते हुए बताया था कि लौट कर आएंगे तो हम बात करेंगे फेडरल बजट 2024-25 पर। और हमारे साथ हमारे मौशियात डॉक्टर शाहिद हुसैन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। सर, बजट पेश कर दिया गया, हमें सबको इंतजार था कि कैसा होगा बजट। हर साल यही सवाल होता है, जिससे मैंने परसों के प्रोग्राम में भी बात कही थी कि हमेशा इंतजार होता है, एक उम्मीद होती है कि शायद हो सकता है कि किसी के लिए कोई रिलीफ हो। लेकिन फिर आखिर में जाकर हमें यही नजर आता है, एक तो फिगर्स को समझना बड़ा मुश्किल होता है। और आपको आज के प्रोग्राम में शामिल करने का सर मकसद भी यही है कि एक आम आदमी की समझ में जो बात आ सके, क्योंकि वो ये फिगर्स को नहीं समझेंगे कि कितने परसेंट क्या लग गया, कितने परसेंट क्या हो गया। आपकी नजर में सबसे पहले ओवरऑल आप इस बजट को किस नजर से देखते हैं? क्या आपकी नजर में एक्सपेक्टेड बजट यही था, तवक्कुआत से बेहतर बजट पेश हुआ है? कैसा रहा ये बजट? बहुत शुक्रिया। पहले बुनियादी बात, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे गैर मामूली हालात नहीं थे जो इस वक्त हैं। चुनांचे ये बजट को, इन वाक़यात को जो गैर मामूली हैं, वो उसको नज़र में रख के बजट तजावीज़ मुरतब करना, ये बुनियादी बात थी। पहला, वफाक की जो आमदनी होती है, टैक्स और नॉन टैक्स, जितनी टोटल आमदनी है, उसमें सूबों को हिस्सा देने के बाद जो रकम बचती है, उससे सूद अदा नहीं हो सकता कर्जों पर। इसका मतलब ये है कि आवाम को कोई रिलीफ दें, तालीम का बजट, सेहत का बजट, दफा हर चीज़ के लिए हमें कर्जा लेना पड़ा है, जो कि बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। नंबर एक। दूसरी बात ये थी कि माली साल 2025, माली साल 2026 और 27, ये 3 बरस ऐसे हैं, इसमें जो हमें बैरूनी कर्जों पर अदायगियाँ करनी है, वापस करने हैं, IMF से कर्जा मिल जाए, आलमी बैंक से मिल जाए, दोस्त ममालिक रोल ओवर कर दें, सब कुछ हो जाए, उसके बावजूद भी हमारे पास शॉर्टफॉल आ रही है और हमें उस पैसे का इंतजाम करना है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अवाम भी देखे ना, मुल्क हमारा है, अवाम का भी है, उनको भी तो सोचना है कि हम मुल्क किस परेशानी में फंस गए हैं। दो तीसरी बात ये, हम IMF के पास 23 मरतबा जा चुके हैं 1965 से। दूसरे ममालिक हैं, आप देखें, भारत जो है वो 94 के बाद से नहीं गया, बांग्लादेश जो है 2011 के बाद से एक दफ़े गया, हम 1993 के बाद से जो है ना वो 13 मरतबा जा चुके हैं। लेकिन दुनिया तब्दील हो गई है। अमेरिका इससे पहले हमें कभी कभी मदद भी करता था, इस वक्त वो चीन को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान के गिर्द भी घेरा तंग कर रहा है, और भारत और अमेरिका बेइंतहा करीब आ गए हैं। तो आज जो मेरे पास सबसे ज्यादा अहमियत थी अवाम के नुक्ता नजर से भी, वो ये थी कि हम ऐसा बजट बनाएं। अवाम तो भुगत रहे थे जो है बड़े अरसे से, लेकिन कम से कम अगर इस बात को मैं यकीनी बनाना जरूरी था कि अब हम जो कर्जा के लिए IMF के पास जा रहे हैं 3 साल या 4 साल, ये जो 24वां प्रोग्राम है, ये आखिरी प्रोग्राम हो, इसके बाद ना जाना पड़े। अगर ये मकसद हासिल नहीं हुआ तो फिर मेरे ख्याल से बहुत परेशानी की बात है। बदकिस्मती से ये मकसद हासिल नहीं हुआ और हमें 24वें के बाद 25वें पर भी जाना पड़ेगा। अब आप बात, ये अवाम के नुक्ता नजर से, पहले मैं अवाम के नुक्ता नजर से एक बात कर लूँ। देखिए बात क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके तो रेवेन्यूज जो हैं
نیٹ اس سے جو سود ہی ادا نہیں ہو رہا. شہباز شریف صاحب نے بڑی صحیح بات کی تھی وزیر اعظم کی حیثیت سے. انہوں نے یہ کہا کہ ایف بی آر کو جو وصول کرنی چاہیے اس سے انہوں نے 24,000 ارب روپیہ ایک سال میں کم وصول کیا ہے. یہ میرے اعداد و شمار نہیں ہے، وزیر اعظم کے ہیں. لیکن اس میں اگر صوبوں کو بھی ملا لیں، دوسرا بھی ملا لیں، تو میرے خیال سے کوئی جو ہے ٹوٹل کم وصول جو ہو رہی ہے وہ تقریباً 17,000 ارب کی ہے. اب اگر یہ آپ چوری کو روکیں، جب وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں صرف ایف بی آر جو ہے وہ 24,000 کرنا چاہیے، کر رہا ہے 9,000، 15,000 کا وہ کہتے ہیں شارٹ فال ہے. اگر آپ ایک دفعہ فیصلہ کر لیں کہ لوگوں نے بہت کما لیا، عوام نے بہت قربانی دے دی، اب اینف، اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہر آدمی سے ہم ٹیکس لیں گے، عوام کو جی ایس ٹی کم کریں گے، پیٹرولیم لیوی بھتہ کم کریں گے، تعلیم کا بجٹ بڑھائیں گے، صحت کا بجٹ بڑھائیں گے، عوام کو ریلیف دیں گے. بہت لوگوں نے دولت کما لی. لیکن اگر اگلے بجٹ میں بھی آپ نے پھر وہی جو وزیر اعظم کی فگر تھی اس سے 14,000 ارب روپیہ کم ہے، تو عوام کو جو کچھ ریلیف ملے گا بھی وہ تو قرضے لے کے ملے گا، تو وہ دوسری ہاتھ سے واپس چلا جائے گا. یہ بنیادی نقطہ ہے. اچھا، اس پر ذرا ڈاکٹر صاحب یہ واضح کر دیجیے گا کہ جو عوام کو ریلیف ملتا ہے یہ سبسڈی کی صورت میں ہی ملتا ہے نا؟ نہیں، دیکھیے نا، بات یہ تھی کہ مثال کے طور پر تنخواہ بڑھ گئی، پینشن بڑھ گئی، یہ بھی تو عوام کو ریلیف ہی ہے. نہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معذرت، کہ ایک طرف آپ کی تنخواہ بڑھ گئی، آپ کی پینشن بڑھ گئی، لیکن جو تنخواہ بڑھی اور جو پینشن بڑھی یہ بڑھ گئی سرکاری ملازمین کی. ویسے آپ نے کہہ دیا کہ جی جو ماہانہ تنخواہ ہوگی وہ 32,000 نہیں اب 36,000 ہوگی، لیکن اس کا اپلائی ہونا بھی ضروری ہے، مطلب عملاً اس پر ہونا عمل درآمد ضروری ہے. پھر دوسری طرف جو پیٹرولیم لیوی ہے وہ فی لیٹر 60 روپے سے بڑھا کر اگر 80 روپے فی لیٹر کر دی جائے گی، جو کہ آج اطلاعات یہی ہیں کہ بجٹ میں ایسا ہی ہوا ہے، تو اس سے پھر پیٹرول مہنگا ہوگا. جب پیٹرول مہنگا ہوگا تو پھر ریلیف کہاں جائے گا؟ دیکھیے، آپ نے ایک اہم نقطہ اٹھا دیا ہے. میں نے یہی بات کہی تھی عوام کے نقطہ نظر سے کہ جب آپ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیکس وصول ہونا چاہیے ایف بی آر جو ہے اس سے 14,000 ارب روپیہ کم وصول کر رہا ہے، صرف ایف بی آر. پھر آپ صوبوں میں چلے جائیں وہ جو ہے پراپرٹی پہ نہیں لینا چاہتے، زراعت پہ نہیں لینا چاہتے. تو حکومت کو اگر عوام مجبور نہیں کرتے، میڈیا مجبور نہیں کرتی کہ جناب جب تک آپ اپنے ٹیکسوں کی وصولی بڑھائیں گے نہیں، چوری روک کر، عوام پہ بوجھ ڈال کے نہیں، پیٹرولیم لیوی بھتہ لے کے نہیں، جنرل سیلز ٹیکس نہیں. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک تو نقطہ آپ نے اٹھا دیا کہ جتنا کچھ عوام کو ریلیف ملا اس سے دگنا یا تگنا دوسرے ہاتھ سے اس کی دوسری جیب سے نکال لیا. مگر ایک اور میں بات بتا دوں، دیکھیے 26 ملین بچے میرے ہیں اس ملک کے، 26 ملین، 2,60,00,000 جو اسکول نہیں جا رہے. یہ دنیا میں سب سے بڑی تعداد ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. کسی دنیا کے ملک میں ہماری آبادی بھارت کی بھی زیادہ ہے، ہم سے چین کی بھی زیادہ ہے، انڈونیشیا کی بھی زیادہ ہے، اور ملکوں کی بھی زیادہ ہے. ہمارے اسکول بچے جو نہیں جا رہے، یہ ہے عوام پر ایک ظالمانہ ٹیکس. ہمارے لوگ جب علاج معالجے کی سہولت نہیں ملتی، اگر آپ نے تنخواہ بڑھا بھی دی لیکن تعلیم کا بجٹ اور صحت کا بجٹ آپ نے کم کر دیا، تو وہ بیچارہ جو غریب آدمی ہے جو کہ پیٹ بھر کے بچوں کو کھانا نہیں کھلا رہا، جو بچوں کو تعلیم نہیں دلا رہا، ان سے کہہ رہا کہ تمہیں مفت تعلیم بھی نہیں دلاؤں گا، تم جا کے اخبار بیچو اس لیے کہ میری تنخواہ میں گزارا نہیں ہو رہا، اس لیے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. تو میرا صرف کہنا یہ کہ عوام کے نقطہ نظر سے آپ اگر یہ بات نہیں سوچتے کہ ہم یہ کیا کس طرف ہم جا رہے ہیں، تو یہ تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پاکستان کی سلامتی پر آ جائے گا. میں اس لیے میں بات کر رہا تھا کہ تعلیم ہے، صحت ہے، 26 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ 10 کروڑ سے زیادہ افراد غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، آبادی کے بڑے حصے کو صاف پانی میسر نہیں ہے، تو ویسے ہی وہ بیمار ہو جاتے ہیں. تو جب تک میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، عوامی نقطہ نظر سے میں بات کر رہا ہوں چونکہ نقطہ آپ نے صحیح اٹھایا ہے کہ اگر بھارت کی شرح نمو جو ہے گروتھ ریٹ 6.8 ہے تو میری 2.4 کیوں ہے؟ ہاں، ایک سوال ہے ہماری ایک تہائی. لیکن اگر بھارت میں مہنگائی 4.8 ہے تو میری 25 کیوں ہے؟ یعنی مہنگائی 5 گنا زیادہ جس سے عوام متاثر ہو رہے ہیں اور شرح نمو 1/3. تو جب یہ ڈسٹارٹنگ ٹھیک آپ نہیں کرتے، کیوں ہم خطے کے ملکوں میں پیچھے جا رہے ہیں؟ ایون بنگلہ دیش، میں آپ کو بتا دوں، حیران ہوں گے آپ کہ جب سی پیک آیا تھا 2016 میں اگر آپ رکھ لیں تو اس وقت بنگلہ دیش ہم سے بہت پیچھے تھا، جی ڈی پی کے سائز میں، فی کس آمدنی میں بہت پیچھے تھا. یہاں سی پیک بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا.
آج بنگلہ دیش کی جی ڈی پی کا حجم ہم سے بہت زیادہ ہے, اس کی برآمدات ہم سے بہت زیادہ ہیں, اس کی فی کس آمدنی بہت زیادہ ہے. تو عوام کو ابھی بتانے کی ضرورت ہے کہ جب تک آپ حکومتوں پر یہ دباؤ نہیں ڈالیں گے, منصفانہ پالیسیاں بنائیں, عوام کو بھی فائدہ پہنچے, برآمدات بھی بڑھیں, قرضے بھی کم ہوں, تعلیم کا معیار بھی بہتر ہو. یہ چیزیں نہیں ہو رہی. صرف کیا ہو رہا ہے, قرضہ لے لیں, عوام پہ ٹیکس لگا کے آئی ایم سے قسط وصول کر لیں اور قرضوں کی ری شیڈولنگ کرا لیں. یہ اب دنیا بدل گئی ہے, ہمارے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے. اب ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی جو نہیں کر رہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ پیٹرولیم لیوی بڑھانے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیا یہ ایک آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے یا آئی ایم ایف کے اور جو دیگر مطالبات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اور ادائیگیوں کو سود سمیت کرنے کے لیے یہ اس طرح کے میجرز لینا ضروری ہیں کہ پیٹرولیم لیوی بڑھا دیا؟ ابھی تو کچھ دن پہلے عوام کو ₹4.25 کا ریلیف ملا تھا, اس سے پہلے ₹15 کا ریلیف ملا تھا. اب عوام یہ سوچ رہی تھی کہ جی چلیں ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا اور ریلیف مل جائے گا 15 دن کے بعد, لیکن لگتا ہے کہ وہ ریلیف نہیں ملے گا, یا اگر ملے گا بھی تو وہ صرف اسی مہینے کی حد تک ملے گا. اگلے مہینے سے یعنی کہ جولائی سے جب نیا مالی سال شروع ہوگا 1 جولائی سے, تو وہ دوبارہ سے ریورس ہو جائے گا اور پیٹرول مہنگا کر دیا جائے گا. دیکھیے آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, عوام کو آج میں بتا رہا ہوں. یہ جو 1 جولائی سے شروع ہو رہا ہے سال, اس میں پاکستان میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر گرے گی. نمبر 1, اس میں جو ہے بجلی کے نرخ بڑھیں گے. میں آج بتا رہا ہوں آپ کو. آپ کے بعد گیس کے نرخ بڑھیں گے. پیٹرولیم لیوی جو ہے اس کو میں بھتہ کہتا ہوں. بھتہ ہے, یہ ٹیکس نہیں ہے. حکومت بھی اس کو ٹیکس نہیں کہہ رہی, لیوی کہہ رہی ہے. اب بجٹ ڈاکومنٹ میں آپ دیکھیں گے تو اس میں اس کو ٹیکس نہیں دیا جاتا. یہ بھتہ ہے. یہ بھتہ کیوں ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکسوں کی چوری روکنا نہیں چاہتے, نہیں روک سکتے کیونکہ وہ طاقتور طبقے ٹیکس چوری کر رہے ہیں, تو پھر ہم یہ بھتہ لینے پہ مجبور ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اب سے چند برس پہ 2003 میں اگر آپ چلے جائیں تو یہ پیٹرولیم لیوی کی مد میں چند ارب روپے ملا کرتے تھے, چند ارب صرف. اور یہ اس وقت کہا گیا تھا کہ جیسے جیسے ہم ٹیکس کی چوری روکیں گے یہ ختم ہو جائے گا. اب یہ ختم ہونے کے بجائے یہ 1000 ارب سے زیادہ تجاوز کر گیا یہ وہ بھتہ. کیوں؟ کیونکہ ٹیکسوں کی چوری بڑھ رہی ہے. ٹیکس اور جی ڈی پی کا تناسب جو ہے وہ گر رہا ہے. شاہانہ اخراجات جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی یہ ناکام ہے, جس کی وجہ سے ہماری جو ہے نا وہ افراط زر جو ہے وہ بہت اونچا رہتا ہے. تو یہ پوری پالیسیاں ایسی ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اشرافیہ کی معیشت. اس میں عوام کے لیے کچھ نہیں ہے جب تک حکومت پر دباؤ نہ ڈالا جائے. اور اس میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ اس حکومت کا الزام نہیں دے رہا, تینوں پارٹیاں برابر کی شریک ہیں جو ہے وہ ٹیکسوں کی چوری ہونے دینے میں, پیٹرولیم لیوی بڑھانے میں, بجلی اور پیٹرول اور گیس کے نرخ بڑھانے میں. صوبائی حکومتیں جس میں تحریک انصاف بھی شامل ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, پی ایم ایل ایم بھی ہے, یہ نہ ایگریکلچر پہ ٹیکس لینا چاہتے ہیں, نہ پراپرٹی کی ویلیوشن مارکیٹ پہ لانا چاہتے ہیں, نہ حکومت معیشت کو دستاویزی بنانا چاہتے. یہ گٹھ جوڑ ہے ان کا آپس میں. سب پیٹرولیم لیوی تینوں حکومتوں نے بڑھائی ہے. تو جب یہ پیٹرولیم لیوی بڑھے گا, بجلی بڑھے گی, گیس بڑھے گی, روپے کی قدر جو ہے وہ گرے گی. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ یہ عوام اٹھائیں گے. کون سے عوام؟ جس میں کہ معیشت کی شرح نمو جو ہے وہ 3.5% کا آپ ہدف رکھتے ہیں. تو 5% سے کم جب شرح نمو ہوتی ہے تو غربت بڑھتی ہے, بے روزگاری بڑھتی ہے. تو پہلے 10 کروڑ جو ہیں وہ میرے لوگ جو ہے نا غربت کے لکیر سے نیچے ہیں. میں ایک جملہ آپ کو بتا دوں, پاکستان دنیا کے ان ملکوں میں ہے جہاں 5 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان کا قد کے لحاظ سے ان کا وزن کم ہوتا ہے اور وہ لاغر اور کمزور ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. شاہد صاحب مجھے ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے جی. بریک کے بعد ہم واپس لوٹ کر آئیں گے تو ہم ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک جی. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. آج کا وفاقی بجٹ 2024-25 جیسا کہ پروگرام کے ابتدائی میں آپ کو بتایا کہ آج پیش کیا گیا. اسی پر ہم ایکسپرٹ اوپینین لے رہے ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کا. ڈاکٹر صاحب وقفے سے پہلے جو آپ ہمیں جن پوائنٹس کی نشاندہی کر رہے تھے اس میں میرا ایک سوال ہے, بنیادی سوال ہے. یہ لگژری ڈیوٹی, لگژری گاڑیوں پہ, لگژری گاڑیوں کی امپورٹ پہ جو ڈیوٹی ہے وہ کہا گیا ہے کہ جی وہ چھوٹ ختم کی جا رہی ہے. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے فرق کیا یہ نہیں پڑے گا کہ جو ہماری لوکل مارکیٹ ہے, لوکل مینوفیکچررز ہیں, ہوگا یہ کہ جب وہ ڈیوٹی بڑھے گی, وہ چھوٹ ختم ہوگی تو یہ بڑھا دیں گے پرائسز, اور جب یہ پرائسز بڑھائیں گے تو وہ کنزیومر کو, کسٹمر کو وہ ویلیو فار منی تو پھر بھی نہیں دے رہے ہوں گے. مطلب قیمتیں بھی بڑھا دیں گے, ویلیو فار منی بھی نہیں مل رہا ہوگا, اور فائدہ آپ انڈائریکٹلی ان کو پہنچا رہے ہوں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا جو بجٹ ہے اور ہماری جو معیشت ہے یہ اشرافیہ کے لیے بنائی جاتی ہے. یہ معیشت کی بہتری کے لیے نہیں ہوتا ہے, یہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں ہوتا ہے. آپ ذرا اقدامات کا جائزہ تو لے لیں یہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیے
اشرافیہ کو فائدہ پہنچانا تمام حکومتوں کا بجٹ کا اور معاشی پالیسیوں کا بنیادی نقطہ ہے. یہ جو بات آپ بتا رہے ہیں یہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. میں تو آپ کو بڑی بڑی فگر دے رہا ہوں کہ 27,000 ارب روپیہ کم وصول ہو رہا ہے. یہ بالکل آپ نے بات صحیح کی. آپ نے آٹو موبائل والے جو ہیں انہوں نے جب ہم نے ان کو حکومت نے بہت پہلے اجازت دی تھی تو یہ طے ہوا تھا کہ وہ پرزے آہستہ آہستہ ملک کے اندر خود بنائیں گے، لیکن انہوں نے تو وہ کام پورا نہیں کیا. تو اب میرا صرف کہنا یہ تھا کہ پھر ہمیں کیا فائدہ اس انڈسٹری سے، میرے ملک کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. تو جب تک یہ پالیسیاں نہیں بدلیں گی، اسی اگر بات کو میں آگے بڑھاؤں، دیکھیے میرے ملک کی بچتوں کی شرح 7% ہے، ملکی بچتیں 7-7.5% کے درمیان ہے. دنیا کے دوسرے ملکوں میں 20% ہے. تو میری بچتیں اتنی کم ہوں گی تو میں قرضوں پہ جاؤں گا نا. تو یہ سوال یہ کہ میں 7% پر کیوں ہوں، دوسرے ملک 20% آف GDP پہ کیوں ہیں. جب آپ یہ سوچنے جائیں گے تو ایک اور سوال آ جائے گا کہ ہمارے ملک میں لوگ سرمایہ کاری کیوں نہیں کرتے، باہر پیسہ بھیجتے ہیں اور پھر آپ بیرونی سرمایہ کاری لاتے ہیں، کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے پاکستان میں جو بینکس ہیں، آپ حیران ہوں گے، انہوں نے اس وقت حکومت کو قرضہ دیا وہ ہے 27,000 ارب روپیہ. حکومت کے اعداد و شمار میرے نہیں ہے، 27,000 ارب روپیہ انہوں نے حکومت کو دیا سرمایہ کاری کی، تاکہ ٹیکس چوری کے شانہ اخراجات کے نقصانات پورے ہوں. لیکن جو ان کا اصل کام ہے، میں نے دنیا بھر میں ٹاپ پوزیشنز پہ کام کیا، بینکنگ میں پاکستان میں بھی کیا. کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ بینکس جو ہے 27,000 ارب روپے کمرشل بینک سے وہ دے دیں اور 12,000 ارب روپے قرضے دیں صنعت، تجارت، زراعت، سب کے لیے. یہ تو الٹا ہونا چاہیے. تو جب آپ حکومت کی سرمایہ کاری کریں گے تو وہ تو جو ہے تو حکومت کو پھر کیا ضرورت ہے کہ ٹیکسوں کی چوری روکیں. پھر جب آپ قرضے نہیں دے رہے، 12,000 دے رہے ہیں، یہ الٹا ہونا چاہیے تھا. تو پھر صنعت ترقی کرتی، زراعت ترقی کرتی، لوگوں کو روزگار ملتا. یہ بھی ایک اشرافیہ کی معیشت ہی ہے. پھر آپ دیکھ لیں کہ جو یہ کھاتے داروں کو منافع دے رہے ہیں، میں آپ کو ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، بچتیں کیوں کم ہیں. پاکستان میں بینک جو منافع دے رہے ہیں، میں آپ کو ریکارڈ پر بتا رہا ہوں کہ 26A4 اور 40A اور بینکنگ کمپنیز آرڈیننس کی خلاف ورزی کھلم کھلا اسٹیٹ بینک اور منسٹری آف فائنانس کرا رہی ہے. ہم ہر چیز میں آپ پالیسیاں دیکھ جائیں، ہم اشرافیہ کو نوازتے ہیں، ہم بچتیں نہیں بڑھانا چاہتے ہیں. پھر آپ ابھی ایک اور مثال سامنے آ گئی. دیکھیے میں دیکھ رہا تھا کہ دنیا میں برآمدات کو بڑھایا جاتا ہے، ہمارے یہاں ریمیٹنسز کو بڑھایا جاتا ہے. میں آپ کو ایک فگر دوں گا، لوگوں کو چونکیں گے کہ بھارت میں جو ایکسپورٹ ہے GDP کا، وہ جو ہے تقریباً 21% ہے، ہمارا 8.5% ہے. یعنی ان کا ایکسپورٹ ہم سے 2.5 گنا زیادہ ہے، لیکن ریمیٹنسز ہماری 3 گنا زیادہ ہیں. یہ کیا بات ہے؟ اس لیے کہ آپ ریمیٹنسز پر مراعات دے رہے ہیں، آج بھی مراعات دی ہے. حالانکہ ریمیٹنسز جو ہیں یہ 111.4 ہیں، یہ کارکنوں کی تفصیلات تھی جن کو ہم سلام کرتے ہیں. لیکن یہ جو ریمیٹنسز ہیں یہ بڑی بڑی ہیں، $2 لاکھ، $1 لاکھ، $75,000، اس پر یہ برات دے رہے ہیں. اور 111.4 انکم ٹیکس آرڈیننس آ گیا کہ جی کوئی سوال نہیں پوچھا جا سکتا ایک حد سے زیادہ. تو ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی ہے، روزگار ملے گا. ہم ریمیٹنسز بڑھا رہے ہیں، اس سے ٹیکسوں میں بھی نقصان ہوتا ہے، چوری کا پیسہ سفید ہو جاتا ہے. تو یہ کتنی بڑی اشرافیہ کی معیشت کا میں نے آپ کو بتایا. تو یہ پالیسیاں آپ عوام کو سمجھائیں گے، تفصیل سے سمجھائیں گے، تو وہ حکومت پر دباؤ ڈالیں گے. ایک حکومت پہ نہیں، تینوں پارٹیوں کی میں بات کر رہا ہوں، تینوں کی صوبائی حکومتوں کی بات کر رہا ہوں، وفاقی حکومت کی کر رہا ہوں. میں ایک مثال آپ کو دے دوں گا تو آنکھیں کھل جائیں گے قوم کی. دیکھیے ایک ایمنسٹری آئی 2019، پہلی دفعہ یہ کہا گیا، پہلی دفعہ، دوسری دفعہ کہ جو دولت لوٹ کے باہر گئی ہے وہ وہیں رکھے ہیں، یہاں لانے کی ضرورت نہیں ہے. چلو اللہ کر دیا آپ نے، چوری کا پیسہ جب آپ کو مل گیا تھا منگائے، لیکن کہا جی باہر رکھے، مان لیا. ایک قانون بنایا کہ جو اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، جن کی تفصیلات ہمارے پاس ہیں، ان کے اثاثے ضبط کر لیں گے. 12 جون 2019 کے اخبارات آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہم ان کے اثاثے ضبط کر لیں گے، یہ لکھا ہوا ہے. 5 حکومتیں اس کے بعد سے آ چکی ہیں، کسی نے 1 روپے ضبط نہیں کیا. پھر وہ کہتے ہیں جی ہم نان فائدہ کر رہے ہیں. ارے بھائی، یہ جو چوری کے پیسہ ہے پاکستان میں، 5 کروڑ جو ہے بینکوں کے کھاتے ہیں، ان میں سے کم 3 کروڑ تو ایسے ہیں جو کہ چوری کا پیسہ جن میں پڑا ہے پراپرٹیز ہیں. تو ہم چوری کے پیسے پر جو ملک کے اندر ہے ہاتھ نہیں ڈالتے. تو جس وقت تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ قانون کے مطابق چلنا ہے، ہمیں ٹیکس چوری روکنی ہے، عوام کو ریلیف دینا، ایک نقطے پہ کام کریں اور برآمدات بڑھانی، ریمیٹنسز نہیں بڑھانی، تو کوئی پاکستان چھوٹا ملک نہیں ہے، یہ بہت تیزی سے ترقی کرے گا اس وقت جب عوام کو یہ سمجھا دیا جائے. اس پہ ایک اور سوال بھی ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ ڈیوٹیز لگا دی جاتی ہیں اور فیصلے پھر اس طریقے کے کیے جاتے ہیں، لیکن پھر ساتھ میں
اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ جس طرح آج بھی کہا گیا ہے وزیر خزانہ کی طرف سے کہ جی مہنگائی آنے والے دنوں میں مہنگائی میں کمی ہوگی. تو کمی کیسے ہوگی؟ مجھے وہ فارمولا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کمی کیسے ہوگی کہ جب آپ پیٹرولیم لیوی بھی لگا دیں گے, آپ دیگر اور ٹیکسز بھی لگا دیں گے, تو پھر کمی کیسے ہوگی؟ لیکن پہلے تو ایک اور اس سے بھی بڑا سوال ہے جی میں آپ کو ایک فگر دے رہا ہوں. آپ مئی 2023 میں چلے جائیے, 38% افراط زر تھا. وہ ہوا کیوں تھا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ایک بہت بڑا فراڈ اور دھوکے کے ذریعے 38% پر لے گئے تھے. 38% افراط زر تھا مئی 2023 کو, اور ڈسکاؤنٹ ریٹ کتنا تھا آپ کا؟ 22%. آج 11.8 مئی میں افراط زر ہے 38 کے بجائے, اور آپ کا ڈسکاؤنٹ ریٹ 20.5 ہے. کیوں بھائی؟ بھارت کا ڈسکاؤنٹ ریٹ تو 6.5% ہے. میرا کہنا یہ تھا کہ مانیٹری پالیسی کے ذریعے کھلواڑ کر کے طاقتور طبقوں کو نوازا جا رہا ہے. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ میں نے جیسے کہا روپے کی قدر گرنی ہے, بجلی کے نرخ بڑھنے ہیں, گیس کے نرخ بڑھنے ہیں, پیٹرولیم لیوی لگنا ہے. اور آج جو کرنٹ اکاؤنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تجارتی خسارہ اگلے سال بڑھے گا, جاری حسابات کا خسارہ اگلے سال بڑھے گا. اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا. تو جب تک آپ بالکل افراط زر میں کمی ہو سکتی ہے بشرطے کہ یہ جو میں نے آپ سے بتایا کہ آپ ٹیکس کی چوری روکیں, آپ شاہانہ اخراجات کم کریں, آپ لوگوں کو ریلیف دیں, آپ لوگوں کو مائکرو فائنانس کے لیے قرضے دیں, زراعت کے لیے لوگوں کو قرضے دیں, صنعت کے لیے مائکرو فائنانس کے تحت قرضے دیں. یہی ملک ہے جہاں غربت بھی کم ہوگی, بے روزگاری بھی کم ہوگی, مہنگائی بھی کم ہوگی, اور عوام سکھ کا سانس لیں گے. ہمارے وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے. لیکن بنگلہ دیش کہاں چلا گیا؟ ہم کہاں ہیں؟ وہاں سی پیک نہیں, ہم ہیں. یہی اشرافیہ کی معیشت ہے. لیکن جب تک یہ دباؤ نہیں پڑے گا, میڈیا بھی اس وقت سیاست میں لگا ہوا ہے کہ فلاں پارٹی نے کیا کہا, فلاں پارٹی نے. ارے بھائی, پاکستان کی سلامتی, پاکستان کے 25 کروڑ عوام, یہ جب تک آپ سامنے نہیں رکھیں گے پاکستان کے لیے خطرات خدا نہ خواستہ بڑھیں گے. وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے یہاں. ٹھیک, ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. جی آج کے پروگرام میں ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات شبر زیدی صاحب. شبر زیدی صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سر, آج کے دن بجٹ کا دن تھا اور سب نے تقریر سنی, اسپیچ سنی, بجٹ اسپیچ. واٹس یور ٹیک آن اٹ سر؟ I think it's a waste of time and energy of the country. لیکن سر اس میں لوگ کہا یہ جا رہا ہے لوگوں کو کہ آپ کو آنے والے دنوں میں مہنگائی کم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. یہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے کہا ہے. آپ کو یقین ہے تو آپ ایکسیپٹ کر لیں, آپ کی مرضی ہے. میں تو اس بارے میں زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. کوئی مطلب ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کوئی پالیسی فریم ورک ہے یا کوئی پاکستان کے مسائل کا کوئی حل ہے. مجھے تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی. مہنگائی جو کم ہو رہی کی وجوہات جو اپنی جگہ پر ہیں, مگر یہ کوئی جتنا ہم نے ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے کہ بجٹ بجٹ بجٹ, کوئی ایسی پالیسی, کوئی ایسا فریم ورک مجھے نظر نہیں آیا جو میں کہہ سکوں کہ یہ نئی گورنمنٹ ہے, 5 سال کی گورنمنٹ ہے جو کسی کو آگے لے جا رہی ہے. یہ وہی جو پرانا 70 سال سے کھیل چل رہا ہے, وہی کھیل ہے, اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. اچھا شبر صاحب, یہ کیپٹل گین ٹیکس کی جو بات ہوتی ہے, اور ابھی بھی کیپٹل گین ٹیکس میں کہا ہے جی 15% اور 45%, یہ ذرا تھوڑا سا بتائیے گا, سمجھنے دیکھنے والوں کے لیے آسانی ہوگی سمجھنے میں کہ یہ کیا ہے کہ 15% فائلرز کے لیے یہ وہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہے جو کسی بھی پراپرٹی پہ رینٹل انکم پر ہوتا ہے یا کچھ اور ہے؟ یہ نہیں, دیکھیں 15% کا ریٹ ہے جو فائلر ہے اس کے لیے, اور جو فائلر نہیں ہے اس کو فل ریٹ لگے گا 45%. تو یہ رینٹل انکم پر ہے یا پراپرٹی کا جو آپ کو سالانہ پراپرٹی ٹیکس دینا ہوتا ہے یہ اس پر ہے؟ نہیں, کیپٹل گین پر ہے سر. کیپٹل گین سے مراد آپ کی کہ جو اس کی پراپرٹی کی ویلیو اپریشیٹ جو ہوتی ہے, جو کیپٹل اپریسیشن ہے. ہاں, پراپرٹی جو پراپرٹی پہ کیپٹل گین ہوتا ہے نا, جو بیچنے پر. جی. تو اس پر کیا سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ لگانے سے جو ٹیکس ہے وہ پراپرٹی پہ مزید حاصل کیا جا سکے گا, کیونکہ کوئی انڈر ویلیو بیچ دے گا پھر کیا کریں گے؟ نہیں, میں نے کہا نا کہ یہ جو آپ نے کیپٹل گین پہ ٹیکس لگایا ہے, اس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہونے والی. یہ آپ نے پہلے بھی کوشش کی ہے, اور یہ کوئی مطلب اس پہ جو انڈر ویلیویشن کا مسئلہ ہے وہ تھوڑا اور بڑھ جائے گا. اس میں کوئی وہ جو آپ 15% کا ریٹ لگائیں, جتنا اس میں ریٹ بڑھاتے جائیں گے مسئلہ بڑھتا جائے گا. تو یہ تو الٹا چلنا چاہیے نا, اس پہ آپ کیپٹل گین کو کم کرنا چاہیے. تو کیپٹل گین زیادہ بڑھانے سے 15% اور 45% کرنے سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ہماری پراپرٹی کی مارکیٹ ہے وہ بیٹھے گی, اس سے ڈسکریج ہوں گے لوگ؟
ہاں مطلب مارکیٹ میں جو دیکھیں بات یہ نا کہ وہ جو آدمی ٹریڈنگ کر رہا ہے وہ تو ایک مطلب ایک پورا آپ سمجھیں نا کہ جو ہمارا آبجیکٹو کیا ہے، ہمارا آبجیکٹو ٹیکس کرنا ہے یا ہمارا آبجیکٹو ڈاکومنٹ کرنا ہے، یہ سب چیزیں ملا کے فیصلہ ہوگا نا جی. تو ہمیں چاہتے کیا ہیں ہم بیسیکلی؟ ہم چاہتے ہیں کہ ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہو، اور میرا خیال میں جب آپ کے پاس بھی ایک چارج تھا بطور چیئرمین ایف بی آر تو آپ بھی یہ چاہتے تھے. اکانومی کے لیے پہلے پرائس صحیح کریں گے نا آپ، قیمت پراپرٹی اکانومی کے لیے پہلے پرائس صحیح کریں گے نا. بات جو آدمی رشوت کی کمائی کھا رہا ہے، رشوت کی کمائی لے رہا ہے اور کرپشن سے پیسے کما رہا ہے، اس کے پاس تو بلیک کا منی ہے نا. جو پراپرٹی لینے جائے گا تو وہ کیسے 15% پہ دے گا؟ تو 15% دینے کی وجہ سے اس کی کاسٹ بڑھ جائے گی. آپ سمجھے نا میری بات؟ بالکل. تو یہ چاہ رہے ہیں نا کہ پراپرٹی کی ویلیوشن صحیح ہو بیسیکلی. تو ہمارے ہاں پراپرٹی کی ویلیویشن کا کوئی نظام ہے، کوئی سسٹم طریقہ کار ہے شبر صاحب؟ وہ تو اور بھی خراب ہے نا. وہ تو جو میں نے صحیح کیا تھا وہ 100% آپ نے ایف بی آر ویلو لگائی ہوئی ہے، وہ غلط، ویسے ہی غلط ہے. پراپرٹی کے علاوہ کوئی اور بات کریں سر. اچھا، دوسری طرف جو اور دیگر اقدامات کیے گئے ہیں، جو امپورٹڈ گاڑیاں ہیں ان کے اوپر کسٹم ڈیوٹی کی جو چھوٹ تھی اس کو بھی ختم کیا گیا ہے، تنخواہوں میں اضافے کا اعلان کیا گیا ہے سرکاری ملازمین کے، سولر پینل کی امپورٹ پر کہا گیا جی رعایت کی جائے گی، پینشنز میں اضافہ کر دیا گیا ہے. پھر اس کے علاوہ جو دیگر اور ترقیاتی منصوبے ہیں ان کے لیے کہا گیا ہے، بڑا فخری آج اعلان ہوا کہ ترقیاتی منصوبوں کا جو بجٹ ہے، جو اس کے لیے رقم مختص ہے، وہ تاریخی رقم مختص کی جا رہی ہے. تو یہ ترقیاتی منصوبے ہمارے لیے کیا بہت ضروری ہے شبر زیدی صاحب؟ اس کے بغیر کیا گزارا نہیں ہے جب ہماری اکانومی ویسے ہی ادھر ادھر سے مانگ کر چل رہی ہے؟ یار دیکھو میری بات سنو، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا نا، شروع میں بھی بات کی کہ یہ ساری چیزیں میرا اور آپ کا ٹائم ضائع کرنے کے لیے ہے نا. یہ اس تقریر کو لے لو اور ہر 10 سال پہلے کی تقریر کو ساتھ ملا کے پڑھ لو. اگر جملوں کے علاوہ کوئی فرق ہو تو میرا ذمہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 1970 سال سے ہم یہ کہتے ہیں ہر اکنامک سروے میں، اور ہر فائنانس منسٹر آگے یہ کہتا ہے کہ ہم نے صحیح سمت حاصل کر لی ہے. اب ہم صحیح سمت حاصل کرنے کے بعد اب پاکستان صحیح راہ پہ لگ گیا ہے. اور 70 سال کے بعد ہوتا یہ ہے کہ پھر ہم بینکرپٹ ہو جاتے ہیں، ایک ایک دھیلے کے لیے مارے پھرتے ہیں. تو کیوں میرا بھی اور اپنا بھی اور پورے قوم کا ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے، ایک روٹین کا کام ہو رہا ہے، ہونے دو. اس سے پاکستان کا کچھ نہیں بننے والا، اور پاکستان وہیں کا وہیں رہے گا. اور اس کو جو صحیح ہونا ہے وہ ایک اور طریقے سے ہوگا. یہ ساری چیزیں ایک بلا وجہ کی وہ طریقہ کون سے شبر صاحب؟ ہاں وہ طریقہ کون سے آپ نے کہا نا ایک اور طریقے سے ہوگا؟ جب انقلاب آئے گا. انقلاب مطلب جو انقلاب کبھی نہیں آیا ابھی تک ہمارے ملک میں، 76 سالوں میں نہیں آیا. آئے گا نا، جبھی تو ملک صحیح نہیں ہوا. جبھی تو ملک صحیح نہیں ہوا نا. 76 سالوں میں اگر انقلاب آ جاتا تو آج ملک صحیح ہوتا نا. تو کون جب میں لوگوں نے نکل کے سڑک پہ نکل کر پیٹرول کی پرائس کم کرائی تو وہ کیا تھا؟ وہ انقلاب تھا آپ کی نظر میں؟ وہ انقلاب تھا نہیں تو کیا تھا آپ کی نظر میں؟ کیا تھا؟ میری نظر میں پریشر بلڈ ہوا، اور جو کیا گیا وہ کرنے میں کوئی اتنا خاص مسئلہ نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں وہ ویسے بھی وہاں پر جنریٹ ہو رہا ہے نا، منگلا ڈیم وہاں پر، تربیلا ڈیم وہاں پر ہے، وہاں سے پاور جنریٹ ہو رہی ہے، تو ان کی بھی رائلٹیز ہیں، ان کو بھی جو رقوم ادا ہونی ہے تو اس کی مد میں، اور جو ان کے لیے ویسے بھی رقم مختص ہوتی ہے تو اس میں سے انہوں نے ریلیف دے دیا. میرا سوال یہ نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آخر ان کے عوام نے کسی طریقے سے آ کے یہ ڈیمانسٹریٹ کیا کہ وہ کسی مذہب کے لیے، کسی ذات کے لیے، کسی شخصیت کے لیے نہیں آئے. وہ اپنے غلط یا صحیح اکنامک ایشو پر آئے. انہوں نے سسٹم کو انسٹال کرایا، سسٹم کو روک دیا، اور سسٹم کو روک کے غلط یا صحیح انہوں نے فیصلہ کرا دیا. ٹھیک ہے، جس دن پاکستان کی عوام یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ دکان اس طرح نہیں چل رہی جس طرح چل رہی ہے، پاکستان ٹھیک ہو جائے. باقی یہ اسلام آباد کی تقریریں، یہ بلا وجہ کی باتیں، یہ ٹائم ضائع کرنا، یہ آپ لوگ کریں، مجھے آپ اس سے معاف رکھیں. ٹھیک ہے. ابھی کچھ دیر پہلے، ابھی خیر آپ سے بات کرتے ہوئے میں نے تربیلا ڈیم کا، وہاں پر ان کا جو ہے وہ منگلا ڈیم ہے کہ جس پر پاور جنریشن کی بات جب بھی ہوتی ہے. یہ بتائیے گا شبر صاحب کا آپ کی نظر میں کیا اب اس کا، شاہد حسن صدیقی صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی، وہ ہم سے کہہ رہے تھے کہ جی روپے کی قدر میں کمی ہوگی ان کمپیریزن ٹو اپ اگینسٹ ڈالر، تو کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ مطلب دیکھیں روپے کی قدر جو ہے وہ
میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ پاکستان کا روپے کی جو ویلیو ہے اس وقت وہ پاکستان کی پوزیشن کے ساتھ کمپیٹیٹیو ہے. میں صرف آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کے کس وزیر خزانہ نے آ کر اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا کہ ہمارا ملک پریشانی ہمارا ملک صحیح ہو گیا ہے. ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں آ گیا ہوں اب صحیح ہو گیا ہے. اب یہ اورنگزیب صاحب آئے, انہوں نے کہا جی میں 90 کی نواز شریف کی پالیسی کو کسے سٹارٹ کریں گے. وہ 90 کی نواز شریف کی پالیسی جو تھی اس کا 30 کیا آیا, تو اب یہ کیا سٹارٹ کرنے والے ہیں, اور کیا یہ کون سا ویژن ہے اکنامکس کا کہ مجھے بھی سمجھا دیں جو ہم سے پورا نہیں ہوا اور ہم نے اس کی وجہ سے غلطی کی. مجھے یہ سمجھا دیں کہ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں, یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں بیسیکلی, مطلب ان کا منشور کیا ہے. مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 1992 میں جو نواز شریف صاحب آئے تھے, انہوں نے جو پاکستان پروٹیکشن اور اکنامک ریفارم ایکٹ لا کر لے کر آئے تھے جس نے پاکستان کے سارے پیسے باہر بھیج دیے, وہ دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں. بتائیں یہ پہلی دفعہ, میری بات سمجھنے کی کوشش کریں, یہ جو گورنمنٹ ہے یہ پہلی دفعہ تو پاور میں نہیں آئی نا. جی ہاں, عمران خان تو 2018 میں آیا تھا نا. 1992 سے لے کر 2018 تک تو وہ سارے لوگ حکمران تھے نا جو آج حکمران ہیں. تو یہ سارے جو مائیکل لال ہیں یہ سارے 1992 سے لے کر 2018 تک نہیں کر سکے نا سب کچھ جو آج پاکستان. اب یہ کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل صحیح کر دیں گے. آپ لوگوں کو یقین آ رہا ہوگا, مجھے تو یقین نہیں آتا, میں تو اس کو ویسٹ آف ٹائم سمجھتا ہوں. ریونیو جنریشن کیسے ہو سکتی ہے شبر زیدی صاحب, یہ ایک سوال ہے جو ہر مرتبہ اٹھایا جاتا ہے. ریونیو جنریشن نہیں ہوتی, ریونیو جنریشن نہیں ہوتی, یہ ریونیو کا کلیکشن ہوتا ہے. دیکھیں آپ 54% تو امپورٹ اسٹیٹ پہ پکڑ لیتے ہیں پیسے, جنریشن تو نہیں ہوئی نا یار, یہ کلیکشن ہے, یہ کلیکشن ہوگی نا, کیشیئر ہے نا بیسیکلی. یار بات سن, پاکستان کا کوئی مخالف نہیں ہوں, مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں یہ ڈرامے بازی جو تھی, میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ڈرامے بازی اس سال ختم ہو جائے گی. میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا بالکل سیریسلی کہ شاید ایک ٹیکنوکریٹ آدمی ہیں جو آ کر سیدھی طرح تھوڑی سی یہ بات کرے گا کہ پاکستان دیوار سے لگ چکا ہے اور پاکستان کو پرابلم ہے, یہاں ڈیلیوری نہیں ہو رہی, یہاں پروونشل گورنمنٹ کام نہیں کر رہی, یہاں لوگوں کو بجلی نہیں مل رہی, کراچی کی ساری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, یہ صحیح ہونی ہے, یہ سب چیزیں یہاں صحیح ہونی ہے, دہشت گردی کو صحیح ہونا ہے, یہ باتیں کرتا, نہ کہ آ کے وہ نواز شریف کا ویژن 1992 کا بیان کر رہا ہے جو میرے لیے ڈپریسنگ تھا. شبر زیدی صاحب, 18ویں آئینی ترمیم کو لے کر پہلے بھی بات ہوئی, آپ کی نظر میں یہ جو ریونیو کلیکشن ہے اور ٹیکسز پر عمل درآمد کروانا ہے, کیا آپ کی نظر میں یہ 18ویں آئینی ترمیم اس میں ایک رکاوٹ ہے؟ کیونکہ پروونشل سطح پر پروونسز اپنا ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں, فیڈرل سطح پر ایک اور اعلان ہوتا ہے اور ایف بی آر وہاں سے آپریٹ کرتا ہے, تو یہ کیا کلیش نہیں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ جو فیڈرل بجٹ اناؤنس ہوتا ہے اس کے بعد جو بہت سی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ٹیکس کلیکشن کی, اس میں جا کر معاملہ بظاہر پھنس جاتا ہے صوبوں میں. دیکھیے کوئی چیز نہیں پھنستی, یہ بیسیکلی صرف کرنے کی باتیں ہیں. یہ جو اسمبلی میں 342 آدمی بیٹھے تھے, وہ لوگ جو شور مچا رہے تھے اور جو لوگ ساتھ سن رہے تھے, ان میں سے میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں, میری بات یقین کر لیں کہ 342 میں سے 300 کو الف بے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کیا لکھا ہے. تو آپ اس اسمبلی سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ فیصلہ کرنے والے دو لوگ ہیں, ایک بندہ بیٹھا ہے واشنگٹن میں اور ایک بندہ بیٹھا ہے پنڈی میں. باقی آپ لوگوں نے یہ ڈرامہ کرنا ہے, کرتے رہے بیٹھ کے. یعنی کہ آپ کی نظر میں یہ بجٹ ہماری یہ بجٹ نہیں, تمام بجٹ پاکستان کے. اچھا, آپ کی نظر میں یہ ہماری وزارت خزانہ کی طرف سے نہیں, اس سے پہلے جتنے بھی بجٹ آئے ہیں, جب بجٹ آئے ہیں, اس میں ہماری وزارت خزانہ کا کوئی رول نہیں رہا ہے, یہ بجٹ کہیں اور سے آتے رہے ہیں, بس ہم پڑھ کے سناتے رہے ہیں؟ نہیں, بجٹ کہیں اور سے نہیں آتے. انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ کو 13,000 روپے کلیکٹ کرنے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ 13,000 روپے آپ کلیکٹ نہیں کر سکتے اگر آپ گروتھ ماڈل پہ چلیں گے, لوگوں کو جگہ دیں گے, لوگوں کو اسپیس دیں گے. تو آپ نے 13,000 پورے کرنے کا ٹارگٹ دے دیا ایف بی آر کو, اس نے بنا کے دے دیا آپ کو. یہی ہوا ہے نا, ایسا ہی ہے, بس ختم ہوگی بات.
تو اس میں میرا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہو بیسیکلی؟ نہیں تو پھر یہ کلیکشن کیسے بہتر ہوگی؟ کیونکہ آپ چونکہ ایف بی آر کو دیکھ چکے ہوئے ہیں، اب آپ نے پھر اس کے بعد بھی دیکھا ہے کہ کیا صورتحال کو بہتر ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. ہر سال یہی چیختے ہیں، چلاتے ہیں، پیٹ پیٹ کے کہتے ہیں جی ہم نے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہدف لکھ کے دے دیا کہ بس اتنا ہم کر لیں گے، وہ کریں نہ کریں وہ بات کی بات ہے، اور ہر سال یہی ہوتا ہے کہ لکھ کے دے دیتے ہیں ہم کریں گے اور وہ نہیں ہوتا ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے کیا جائے گا؟ کیسے کلیکشن کے سسٹم کو بہتر بنایا جائے گا؟ نہیں دیکھیں، بات کلیکشن سسٹم کو نہیں ہے. اب 30 لاکھ ریٹیلر ہیں، ٹھیک ہے، اور 30 لاکھ ریٹیلر میں سے انہوں نے کہا کہ 30,000 ریٹیلر نے رجسٹریشن کرا لی ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا بڑی کامیابی سے جاری ہے. آپ کو کامیابی نظر آ رہی ہے؟ نہیں، کبھی نہیں نظر آئی اس معاملے میں، تو کبھی نہیں نظر. نہیں، میری بات سنیں تو وزیر خزانہ نے کیا بولا؟ انہوں نے بھی یہ بولا کہ جی کریں گے، نہیں کامیابی ہے. آپ نے تقریر غور سے نہیں سنی. انہوں نے کہا کہ تاجر دوست اسکیم بڑی بڑی کامیابی سے جاری ہے. یہ کس نے لکھ کے دیا تھا ان کو؟ انہوں نے خود تو نہیں لکھا، ان کو تو فیڈ کیا گیا ایف بی آر سے. 30 لاکھ میں سے 30,000 بندہ رجسٹر ہوا اور آپ کہہ رہے ہیں کامیابی سے جاری ہے. جی یہ آپ لوگوں نے کیوں نہیں پک اپ کیا؟ اسے کیوں نہیں بات کر رہے کہ بھائی یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ 30 لاکھ میں سے 30,000 اس کا ہو سکتا ہے یہ ڈیفینیشن دی جائے شبر زیدی صاحب کہ دیکھیں نا پہلے اتنی پرسنٹیج تھی اب اتنی ہو گئی، تو یہی کہا جائے گا نا کامیابی سے جاری ہے، پرسنٹیج میں اضافہ ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں 30 لاکھ میں سے 30,000 آ گئے یار. ٹھیک ہے، آئی تھنک میں آپ کو سمجھا نہیں سکا ہوں، میرا خیال ہے. نہیں آپ نے سمجھا دی ہے، لیکن سر ایک نقطہ یہ ہے کہ اگر پرسنٹیج میں اضافہ ہوا تو شاید ہو سکتا ہے اس کو وہ کامیابی قرار دے رہے ہوں. کیا کہہ رہے ہو پرسنٹیج یار؟ کون سی پرسنٹیج؟ کیا بات کرو یار؟ کون سی پرسنٹیج؟ کس کی پرسنٹیج؟ 30 لاکھ میں سے 39 لاکھ بندہ باہر بیٹھا ہوا، آپ کہہ رہے پرسنٹیج؟ میرا نہیں خیال کہ پاکستانیوں کو اتنی کامن سینس ہے، وہ سمجھ سک رہے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہوں میں. سر وہ بالکل سمجھ رہے ہیں کہ کامیابی صرف کاغذوں میں ہے، حقیقت میں کوئی کامیابی نہیں ہے، لیکن اس کو کامیابی بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے. وہ کھڑے ہو کے کیوں کہہ رہے ہیں کہ کامیابی ہے؟ یہ کہہ رہا ہوں میں آپ سے. یہ تو چیلنج کرے نا، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ کامیابی ہو گئی، پرسنٹیج یہ وہ. نہیں سر، میں سارکاسٹیکلی کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کی نظر میں جو کامیابی ہے وہ کامیابی نہیں ہے، لیکن وہ اس کو کامیابی کہہ رہے ہیں بس. مرضی ہے تو مرضی کہتے رہے. So what's the way forward, sir? Before we conclude the discussion, sir, what's the way forward? میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، آپ کے سامنے بات میں نے نہیں کی. آپ نے کہا کہ وقت کا ضیاع ہے. آپ اسلام آباد کے ایوانوں کو نہیں ہلائیں گے، ان کی کھڑکیاں نہیں کھولیں گے، اس میں صحیح ہوا نہیں آئے گی، اور یہ سارے اداروں کو اپنے حلقوں میں جا کے لوگوں کے ساتھ بھوکا پیاسا مرنا پڑے گا. جب یہ ملک صحیح ہوگا. یہ جو آپ نے شکلیں وہاں بیٹھی ہوئی دیکھی ہیں دونوں سائڈ کی، یہ پاکستان کے معاملات کو حل کر سکتے ہیں. ان کی شکلیں ہیں، یہ شکلیں آپ کو نظر آ رہی ہیں بیٹھی ہوئی، کیا یہ پاکستان کے کسی معاملے کو حل کر سکتے ہیں؟ آپ ان کی ذرا ان کے ریٹرن اٹھائیں، ان کے کاروبار اٹھائیں، ان کی لائف سٹائل اٹھائیں، ان کی گاڑیاں اٹھائیں. کیا آپ کے خیال میں یہ اسمبلی بیٹھی ہوئی ہے اور جو اور اسمبلی ہوتی ہیں کیا یہ چلیں گی؟ کیا اورنگزیب صاحب اس اسمبلی میں بیٹھیں گے؟ آپ کی نظر میں کوئی ایک ایسا بندہ جو آپ کے ذہن میں آتا ہو کہ جی ہی از دا مین، ہی کین ڈو دا جاب، کوئی ہے آپ کی نظر میں ایسا؟ ایک آدمی کی بس کی بات نہیں ہے. سب کو ساتھ مل کے بیٹھنا پڑے گا اور پہلے یہ کہنا پڑے گا کہ یہ دکان ہم سے نہیں چل رہی، یہ ملک ہم سے نہیں چل رہا اور ہم اس کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، اگر کرنا چاہتے تو. باقی نہیں کرنا چاہتے تو مرضی ہے، کوئی کسی کو زبردستی تو نہیں کر رہا نا. آپ کے پاس پریشانی کیا ہے؟ آپ کا ایوان بڑا اچھا ہے، ہری ہری گھاس ہے، اسلام آباد میں ساری سڑکیں بڑی اچھی بنی ہوئی ہیں، بڑی اچھی لفٹیں لگی ہوئی ہیں، بڑے چپراسی آگے پیچھے پھر رہے ہیں، وزیر اعظم کے ساتھ 2 ملٹری سیکرٹری بھی چل رہے ہیں. انہیں کیا پتا کہ میں کراچی کی سڑکوں پہ صبح کتنے گڈھوں میں سے گزرتے ہوئے اپنے آفس جاتا ہوں؟ انہیں کیا پتا؟ یا گورنر صاحب کو کیا پتا کہ کس طرح جاتے ہیں؟ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ گنڈا پور صاحب جب پہنچ رہے ہیں اسلام آباد تو ان کے ساتھ 12 گاڑیاں چل رہی تھی. تو میں نے کہا یار میں کیا ان کے ساتھ بات کروں؟ 12 گاڑیاں ضرورت ہے ان کو؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں، نہیں ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو کیا آپ کے خیال میں یہ جو 12 گاڑیاں لے کے چل رہے ہیں
سیکورٹی کی 50 آدمی لے کے چل رہے ہیں، کیا یہ صحیح کر سکتے ہیں؟ میں ابھی دیکھ رہا تھا جب شہباز شریف صاحب اس اسمبلی کے لیے اندر آ رہے تھے تو پوری کوریڈور میں ایسا لگ رہا تھا کہ مجمع چل رہا ہے، پورا ایک جلوس ساتھ چل رہا تھا. کبھی آپ نے کسی اور ملک میں دیکھا ہے؟ وہ انڈیا کی فائنانس منسٹر آتی ہے خالی بریف کیس پکڑ کے بجٹ پیش کرنے آ جاتی ہے. یہ آپ نے دیکھا ہے کبھی انگلینڈ میں یہ اس طرح ہوتا ہے؟ یہ کیا مذاق ہے؟ اس میں سے 80% آدمی ایجنسیز کے ہوتے ہیں. کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو پھر درست سر. شہباز زیدی صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور شہباز زیدی صاحب ہمیشہ جب بھی بات کرتے ہیں کھل کر کرتے ہیں اور اپنے موڈ کے حساب سے کرتے ہیں، اور یقیناً وہ باتیں کرتے ہیں جو بہت سے لوگوں کو چبھتی بھی ہیں، لیکن وہ باتیں سچ ہیں. آج نہیں تو کل ان باتوں کو تو ماننا پڑے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.